आज सुबह ही से बरखा की हालत खराब थी। वो बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी, बेचैनी से अपने हाथ पांव पटक रही थी। उसे किसी करवट करार न था। उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था और नक्काहत बढ़ती जा रही थी। वर्षा कई मर्तबा उससे नाश्ते का कह चुकी थी। नहीं वर्षा, नाश्ता करने को जी नहीं चाह रहा, मेरे अंदर आग लगी है, वो तड़प कर बोली। अगर गर्मी लग रही है तो एयर कंडीशन और तेज कर दूं? वर्षा ने तजवीज पेश की। नहीं वर्षा, मुझे प्यास लगी है, वो अपनी जबान बाहर निकालकर बोली। प्यास लगी है तो जूस ले आऊं? नहीं वर्षा, ये वो प्यास नहीं है, ये कोई और प्यास है। कैसी प्यास? मम्मी कुछ तो बताओ, मैं तुम्हें कई मर्तबा इस तरह तड़पते हुए देख चुकी हूं। शाम होते होते तुम्हारी हालत मुर्दों से बदतर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाओगी जैसे बरसों की मरीज। मम्मी ये तुम्हें क्या हो जाता है, कुछ बोलो तो। वर्षा ने बरखा का हाथ पकड़ लिया जो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। बताओ मम्मी। तू जानती है कि मैंने तेरे नाना को भेंट चढ़ा दिया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे भेंट चढ़ा देता। वो मेरी जान का दुश्मन हो गया था और ठीक हुआ था। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। उसे यही करना चाहिए था। मैं उसकी तपस्या थी, उसका सरमाया थी। उसने मुझ पर बहुत मेहनत की थी। उसने मुझे हर वो शहर सिखा दिया था जो उसे आता था। वो मेरे जरिए इस दुनिया पर, दुनिया वालों पर राज करना चाहता था। इस काम का आगाज उसने बंबई पहुंचकर कर दिया था, लेकिन मैंने उसके साथ दगा की, उसे धोखा दिया, उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। बुरा हो उस मोहब्बत का जो मुझे मनाफ से हो गई थी। मनाफ की मोहब्बत ने मुझे रास्ते से भटका दिया। अपने बाप, अपने उस्ताद को छोड़कर मनाफ के साथ निकल गई। फिर सबसे भयानक गलती मैंने ये की कि मैं मुसलमान हो गई और मैंने इन कामों से तौबा कर ली। जो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपना मसलक छोड़ देते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। मेरा बाप मुझे सजा देने आ पहुंचा। ये बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि अब वो मुझे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं किसी कीमत पर मरना नहीं चाहती थी। मैं उसके मुकाबले पर आ गई, उसका सिखाया पढ़ाया उसी पर आजमा डाला। इस तरह मैं उसे भेंट चढ़ाने में कामयाब हो गई। जो फायदा वो उठाना चाहता था वो फायदा मैंने उठा लिया। मुझे उस भेंट के औज बहुत कुछ मिल गया। मेरा कीमती खून तो जाया हुआ, लेकिन मुझे एक ताकत मिल गई, काली ताकत। मैं अपने मसलक पर लौट आई। मनाफ को कुछ मालूम ना हो सका कि मैं क्या से क्या हो गई हूं। झूठ, धोखा, फरेब मेरा मजहब बन गया। सीधे रास्ते से लोगों को भटकाना मेरा ईमान हो गया। फिर एक दिन मनाफ ने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे अंदर आग भड़क उठी। वो मेरे गुस्से की लपेट में आ गया। उसे भी मैंने भेंट चढ़ा दिया। इस तरह मेरा कीमती खून एक मर्तबा फिर जाया हुआ। वो प्यास जो मेरे अंदर पहले ही भड़क रही थी, मजीद भड़क उठी। उस प्यास को बुझाने के लिए मुझे बड़े जतन करने पड़े हैं। यूं समझो कि मुझे खून का सरतान हो गया है। जिस तरह खून के सरतान में बार बार नए और ताज़ा खून की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जब मेरे अंदर प्यास भड़कती है तो ये ताज़ा खून हासिल किए बगैर नहीं बुझती। आज मैंने तुम्हें सारी बातें अच्छी तरह समझा दी हैं, पूरी तफसील बता दी है। अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस किस्म की प्यास है। बरखा ने गहरा और ठंडा सांस लिया। फिर मम्मी, तुम्हारे लिए ताज़ा खून कहां से आएगा? वर्षा फिक्रमंद होकर बोली। आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं इंतजाम कर लूंगी। बरखा ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम जरा वासिम को फोन मिलाओ। ठीक है मम्मी। वर्षा ने वासिम का नंबर डायल करके रिसीवर बरखा के हाथ में थमा दिया। उधर अभी बैल हो रही थी। फिर किसी ने फोन उठाकर हेलो कहा। हाँ वासिम, मैं बोल रही हूं। बरखा ने उसकी आवाज पहचान कर अपनी पहचान कराई। जी बरखा जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? वो फर्मा बरदारी से बोला। आज सोना को लेकर शिकार पर जाना है, बरखा ने हुक्म दिया। जी ठीक है। सोना से कहना जरा आंखें खोलकर काम करे। तुम उसके आगे पीछे रहना ताकि किसी किस्म की गड़बड़ होने पर मामला संभाल सको। उससे कहना कि जरा सही चीज का इंतखाब करे। ठीक है। अच्छा जरा जल्दी आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? जी समझ गया।
ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، شکار ملتے ہی ہم نکل آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اوکے، برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ممی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، ورشا نے ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ورشا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، اگر کھاؤں گی تو فوراً باہر آ جائے گا، مجھے رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ جوس وغیرہ لے لیں، اس طرح تو نقاہت بہت پڑ جائے گی، ورشا فکر مند تھی۔ نہیں جوس نہیں، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا نمک ملا پانی دے دو، نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا جا سکتا۔ سونا بڑی کھلاڑی عورت ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر میرے پاس ایک اور راستہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ورشا کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دن بھر خوب گرمی پڑی، شام ہوتے ہی موسم بہتر ہو گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ کلفٹن پر اچھا خاصا رش تھا، پلے لینڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں میں سونا اور واسم بھی تھے۔ سونا سانولے رنگ کی اچھے نین نقش کی عورت تھی، اسے پلے لینڈ میں گھومتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ واسم اس کے نزدیک ہی تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی 2-4 قدم ساتھ بھی چل لیتا تھا۔ سونا بڑی تیزی سے ادھر ادھر نظروں کے جال پھینک رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ چیز ابھی تک نظروں میں نہیں آئی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر گھومتی رہی، تب اچانک اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اتنے میں جھولے میں بیٹھی لڑکی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس کی نظروں نے اس کا انتخاب کیا۔ سونا کو جھولے کے سامنے کھڑا دیکھ کر واسم بھی نزدیک رک گیا اور جھولے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ نہ کر پایا کہ سونا نے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جھولے کے رکنے کے بعد فیملیز نے باہر آنا شروع کیا تو وہ اپنی منتخب کردہ لڑکی کے پیچھے ہو لی۔ وہ 7-8 افراد کی فیملی تھی، اس میں 4 لڑکیاں، 2 عورتیں اور ایک جوان لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا۔ وہ لڑکی ان میں سب سے چھوٹی تھی، اس کی عمر بمشکل 13-14 سال ہوگی، بڑی پیاری سی اور معصوم سی۔ سونا نے لڑکی کو دیکھتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی رش میں لڑکی اپنی فیملی سے ذرا الگ ہوئی تو سونا نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ پکڑنے والی کو دیکھا۔ سونا نے پھونک مار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کا ہاتھ دبا کر اپنی طرف کھینچا۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ لڑکی یہ سن کر اس کے ساتھ کچھ اس طرح چلتی جیسے اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ لڑکی بندش میں آ گئی تھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ واسم نے جب دیکھا کہ سونا نے شکار پکڑ لیا ہے تو وہ اس کے قریب آ کر بولا، سونا جلدی کر، تو گیٹ سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر، میں اسے لا رہی ہوں۔ سونا نے اسے بھگایا۔ آؤ۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے اور اندھیرے میں اس کی پچھلی نشست پر سونا نے اس لڑکی کو دھکیلا اور ہی جانی انداز میں بولی، واسم بھگا گاڑی۔ واسم طوفانی انداز میں وہاں سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر لے آیا۔ گاڑی میں اندھیرا تھا۔ اس لڑکی کو سونا نے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ اس لڑکی پر نیم غشی طاری ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ایک تو شکار جلد مل گیا تھا اور برکھا کے مطلب کا تھا۔ جب گاڑی برکھا کے گھر کے گیٹ پر پہنچی تو 10:30 بج رہے تھے۔ واسم نے مخصوص انداز میں گاڑی کا ہارن دیا۔ برکھا جو اب نڈھال ہو چکی تھی، ہارن کی آواز سن کر ایک دم اس کے تن مردہ میں جان سی پڑ گئی۔ وہ خوش ہو کر بولی، وہ آ گئی۔ ممی میں جا کر گیٹ کھولوں؟ ورشا نے اجازت چاہیے۔ ہاں جاؤ، برکھا نے اسے گیٹ کھولنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ تم گاڑی میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، گیٹ کھول کر واپس اپنے کمرے میں چلی جانا۔ آج رات سونا میرے ساتھ ہی رہے گی، البتہ واسم فوراً واپس چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد سونا خود گیٹ بند کر لے گی۔ اچھا ممی، ورشا نے سعادت مندی سے کہا، میں گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ ورشا نے گیٹ کھولا تو گاڑی کی بجھی ہوئی ہیڈ لائٹس ایک دم آن ہو گئیں۔ ورشا کی آنکھیں چندھی آ گئیں، وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ اس کے ایک سائڈ پر ہوتے ہی گاڑی تیزی سے اس کے برابر سے گزر گئی۔ ورشا باوجود کوشش کے کچھ نہ دیکھ پائی، گاڑی گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلی گئی۔ ورشا نے گیٹ کھلا چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور لائٹ چلا کر ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی واپس جانے کی آواز سنی، کسی نے گیٹ بند کیا
اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت گزرا تو ورشا نے رسالہ ایک طرف پھینک کر کمرے میں لائٹ آف کر دی اور سوچا کہ چپکے سے نکل کر ممی کے کمرے کی طرف جائے اور وہاں جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ باہر سے اس کے دروازے کے کنڈے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کنڈا بند کر کے تالا ڈال دیا ہو۔ ورشا نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے ہلایا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، وہ کھلتا کیسے؟ ورشا نے سوچا کہ دروازے کو باہر سے بند کر دینا ہی کافی تھا، کنڈے میں تالا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بند کنڈے کو اندر سے کسی قیمت پر نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ ممی کے پرانے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس سے جھانک کر اس نے اپنے باپ مناف کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کو مارنے کے بعد برکھا نے یہ بیڈ روم چھوڑ دیا تھا۔ اس بیڈ روم کے برابر والے کمرے کو برکھا نے اپنا بیڈ روم بنا لیا تھا۔ برابر والے بیڈ روم کے درمیان بھی ایک دروازہ تھا۔ اگر اندر کے دونوں دروازے کھول دیے جائیں تو تینوں کمرے ایک ہو سکتے تھے۔ تینوں بیڈ رومز کو ملانے والے دونوں دروازوں کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ورشا لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس نے ذرا سا اچک کر دیکھا۔ برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا، وہ تو خیر تھا ہی، وہاں تو اندھیرا ہی ہونا تھا، لیکن برکھا کے کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکھا اپنے بیڈ روم میں نہ تھی۔ اس نے دروازے میں دھکا مار کر دیکھا، وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ ورشا اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر اوندھے منہ گری اور سسکیوں سے رونے لگی۔ برکھا اس وقت اس کمرے میں تھی جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ یہ کمرہ ایک طرح سے اس کا آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ یہیں بیٹھ کر سارے عملیات کرتی تھی۔ یہی اس کی پوجا کا کمرہ تھا۔ وہ شیطان کی پجاری تھی، اس شیطان کی پجاری جس نے انسان کے وجود میں آتے ہی قسم کھائی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک اسے بھٹکاتا رہے گا، نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ایک زمانے میں وہ ہندو تھی۔ ہندو اس لیے تھی کہ اس کا باپ ہندو تھا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان اس لیے ہوئی کہ اس کا شوہر مسلمان تھا۔ اب وہ مسلمان تھی نہ ہندو، اس کا کوئی مذہب نہ تھا۔ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاغوت کی چیلی تھی، اس کی پجارن تھی، اس کی پیروکار تھی۔ وہ بدی کے دیوتا کی داسی تھی، وہ ابلیس کی غلام تھی۔ وہ ابلیس جو سدا سے انسان کا دشمن ہے، ایسے انسان کا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو، ایسے انسان کو بھٹکا کر چھوڑ دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ انسان کے وجود میں نیکی بدی دونوں موجود ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کی روح میں نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور بدی سمٹ کر اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی کمزوری تلاش کرتا ہے اور پھر اس کی روح میں بجھی ہوئی بدی کی موم بتی کو گناہ کی دیا سلائی سے روشن کر دیتا ہے۔ گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، انسان بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ گناہ میں اگر کشش نہ ہو تو گناہ کون کرے گا، لیکن گناہ کر کے ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے۔ آدمی غمگین ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، جبکہ نیکی میں بظاہر کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن نیکی کر کے ہمیشہ سکھ پہنچتا ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک خوشی سے اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ نیکی اللہ ہے اور بدی شیطان۔ شیطان کا ہاتھ پکڑنے والا 1000 آسائشوں کے باوجود دکھی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایک کرب میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا 1000 دکھوں کے باوجود سکھی رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ اس کی روح پر اطمینان کی بارش برستی رہتی ہے۔ طاقت دونوں کو مل جاتی ہے، اس کو بھی جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور اس کو بھی جو بدی کے راستے اپنا لیتا ہے۔ ہوا کے دوش پر دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جس کے پاس اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہوگی اور وہ بھی جس کے پاس ابلیس کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ روحانی آدمی سب کا دوست ہوتا ہے اور شیطانی آدمی سب کا دشمن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ خود اپنا ہوتا ہے۔ برکھا نے جو راستے اپنا لیے تھے، وہ راستے اسے اس زندگی کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آگ ہی آگ تھی، لیکن اس آگ سے وہ انجان تھی۔ اس وقت اسے اس آگ کی فکر تھی جو اس کے لہو میں لگی تھی۔ لہو کی اس آگ کو بجھانے کے لیے تازہ خون کی ضرورت تھی، اور سونا اس کے لیے 1-2 بوتل خون نہیں، پورا بلڈ بینک اٹھا لائی تھی۔
اس وقت وہ اس عملیات والے کمرے میں تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹی تھی۔ سونا کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیا پلیٹ تھا۔ چوتھائی پیالہ بھر جانے پر اس نے یہ پیالہ برکھا کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا التی پالتی مارے آسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور شیطان کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سونا نے کچھ بولے بغیر اسے آہستہ سے چھوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے پیالہ دیکھ کر اس نے اپنا انگوٹھا خون میں ڈبویا اور اپنی زبان باہر نکال کر چند قطرے خون ٹپکایا۔ زبان اندر کر کے خون کا ذائقہ چکھا، پھر چٹخارے لیتی ہوئی سونا کو بڑی تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ واہ سونا، تیرا جواب نہیں۔ میں آپ کی داسی ہوں برکھا دیوی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سونا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ برکھا نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے سر پر الٹ لیا اور بیٹھے بیٹھے سرشاری سے جھومنے لگی۔ پیالہ خالی ہوتے ہی سونا نے اٹھا لیا۔ خون میں بھیگی برکھا موم بتی کی روشنی میں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہل رہی تھی اور ناقابل فہم الفاظ کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے میں پہلے ہی کیا کم بو تھی، لیکن اب یہ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ جھومتے جھومتے جو اچانک برکھا نے اپنا سر اٹھایا تو ایک لمحے کو سونا بھی کانپ اٹھی۔ کمرہ ویسے ہی تاریک تھا۔ ایک موم بتی کی روشنی بھلا کتنا اندھیرا دور کر سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں جب ایک فٹ لمبی زبان منہ سے باہر آ جائے اور آنکھوں میں خوخار چمک پیدا ہو جائے، رنگ ایک دم سیاہ ہو جائے، تو سامنے بیٹھنے والا انسان آخر کانپے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لا، برکھا نے اپنی زبان کو لپلپاتے ہوئے بڑے وحشتناک انداز میں کہا۔ سونا اس پیالے کو خون سے لبالب بھر چکی تھی۔ اس نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ورشا روتے روتے جانے کب سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے برکھا کے ناشتے کی فکر تھی۔ برکھا ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ناشتے میں 2-4 منٹ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ورشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس وقت تو 10 بج رہے تھے۔ جانے برکھا کا غصے میں کیا حال ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دیر میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ برکھا نے کہا تھا سونا آج رات یہیں رہے گی، اسی لیے برکھا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونا نے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوگا۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کو زور زور سے جھنجھوڑا، کئی مرتبہ پیٹا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے کو تکنے لگی۔ کوئی 11 بجے کے قریب دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچی تو وہ اس وقت کھل چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور ورشا اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ورشا کو ساکت تو ہو ہی جانا تھا۔ دروازے پر برکھا کھڑی تھی۔ وہ سرخ ساڑی باندھے ہوئی تھی اور شولا جوالا بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ برکھا نہ تھی جس کا چہرہ کل زرد پڑ چکا تھا اور کمزوری کے مارے اٹھنا محال تھا۔ اس وقت تو وہ بڑی چاقو چوبند تھی۔ چہرے پر بغیر میک اپ کے سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ چہرہ ایک دم فریش تھا۔ بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور اس میں چمیلی کے پھول گندھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر تر و تازہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تو اس نے اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی تو حق بجانب تھی۔ برکھا ورشا کو دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ورشا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، میری جان۔ اس کی باہوں میں جاتے ہی ورشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کسمسا کر جلدی سے اس سے الگ ہو گئی۔ برکھا سمجھی کہ وہ ناراضی کے اظہار کے لیے اس سے الگ ہوئی ہے۔ ایسا نہ تھا۔ اصل میں برکھا کے جسم سے شدید بھپکا آیا تھا۔ میری جان ناراض ہے؟ برکھا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں ممی، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ورشا، دروازے پر تالا میں نے ڈلوایا تھا اور ایسا میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود ناشتہ بنایا ہے۔ برکھا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں ممی، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں
आप जो करती हैं मेरी भलाई के लिए ही करती हैं। बरखा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कदरे लहजा बदल कर बोली, मुझ पर तंज कर रही हो? मैं भला ऐसी जसारत कर सकती हूं? वर्षा ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ वर्षा, कभी ऐसी कोशिश भी ना करना। बरखा के लहजे में तंबी आ गई थी। वर्षा ने कोई जवाब ना दिया। अच्छा आओ, मेरे साथ नाश्ता तो कर लो, फिर मुझे बाहर जाना है। ये कहकर बरखा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। सादिक मिर्जा ने चलते चलते पलटकर पूछा, अरे भाई रोजी से पूछो, उसने आइसक्रीम यहीं खानी है या बाहर चलकर खाएगी? सादिक मिर्जा की बेगम ने पीछे आई फैमिली पर नजर डाली। तब अचानक ये एहसास हुआ कि रोजी उनमें नहीं है। एकदम ही खलबली मच गई। अरे रोजी कहाँ है? अभी तो यहीं थी। किसी ने कहा वो मेरे पीछे थी, किसी ने बताया वो उसके आगे थी। रोजी के बारे में सबका यही बयान था कि वो अभी तो यहीं थी, लेकिन रोजी का दूर तक पता नहीं था। सादिक मिर्जा और उसके नौजवान बेटे अरबाज सादिक ने प्लेलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रोजी का कोई सुराग न मिला। रोजी का असल नाम रोजीना था। सादिक मिर्जा के 2 ही बच्चे थे। एक अरबाज सादिक जो रोजी से 5-6 साल बड़ा था, और एक रोजी थी। सादिक मिर्जा की फैमिली के साथ रोजी की खाला और उसकी खालाजाद बहनें भी थीं। सब लोग परेशान थे। सादिक मिर्जा ने पहले अपनी फैमिली को घर छोड़ा और फिर पुलिस स्टेशन जाने लगा तो उसके बेटे अरबाज सादिक ने कहा, अब्बू चचा जान से बात कर लें, उन्हें इत्तिला दे दें। अरबाज ने नंबर मिलाकर मोबाइल रिसीवर सादिक मिर्जा के हाथ में दे दिया। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से किसी ने फोन उठाया और बाहरी लहजे में कहा, हेलो। भाई की आवाज पहचान कर सादिक मिर्जा बहुत धीरे से बोला, नासिर। जी भाईजान, क्या हाल है? नासिर खैर नहीं है। अरे क्या हुआ? हम लोग प्लेलैंड गए थे, वहां रोजी गुम हो गई। सादिक मिर्जा की आवाज गुलोगीर हो गई। प्लेलैंड से वो कहां जा सकती है? रश में इधर उधर हो गई होगी। हम वहां से उस वक्त आए हैं जब पूरा प्लेलैंड खाली हो चुका था। रोजी को हमने प्लेलैंड के चप्पे चप्पे में तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली। ओह, नासिर मिर्जा ने गहरा सांस लिया और फिर तवक्कुफ करके बोला, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था कि मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। अच्छा, आप मेरा इंतजार करें, मैं फौरन ही घर से निकल रहा हूं। यह कहकर नासिर मिर्जा ने टेलीफोन रख दिया और गाड़ी निकालकर क्लिफ्टन की तरफ चल दिया, जहां सादिक मिर्जा एक फ्लैट में रिहाइश पजीर था। नाश्ते के बाद बरखा चली गई। वो गाड़ी में कहीं गई थी और शाम तक आने का कह गई थी। वर्षा को सोना कहीं नजर नहीं आई थी, शायद वो नाश्ते से पहले ही चली गई थी। वर्षा गेट बंद करके पलटी तो उसके जहन में एक ही बात थी कि बरखा ने रात को उसको कैद क्यों कर दिया था। सोना उसके लिए क्या लेकर आई थी और उन दोनों ने मिलकर रात को क्या किया था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बरखा के तने मुर्दा में एक ही रात में जान पड़ गई, बल्कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही तवाना और हसीन हो गई। पहले वो बरखा के बेडरूम में गई। बेडरूम का अच्छी तरह से जायजा लिया, मगर वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वहां से कोई सुराग नहीं मिला जिससे रात के वाक़े पर रोशनी पड़ती। फिर उसने दूसरे कमरों का भी जायजा लिया, मगर वहां से भी कोई मशकूक चीज बरामद ना हुई। अब सिर्फ एक कमरा रह गया था, और वो था अमलियात और पूजा पाठ वाला कमरा। उस कमरे में वर्षा 1-2 मरतबा से ज्यादा नहीं गई थी। कमरा तारीक और बदबूदार था। कमरे में कोई चीज न थी सिवाय उस 3 फीट लंबे कपड़े के एक पुतले के। ये पुतला बड़ी हैबतनाक सूरत का था। उस पुतले के गले में बरखा रोज फूलों का हार, जो खुद वो अपने हाथ से बनाती थी, डालती थी। बरखा ने उस कमरे में दाखिल होने से मना नहीं किया था, लेकिन वो कमरा इस कदर वहशतनाक था कि उस कमरे में कदम रखते ही खौफ की एक लहर उठती थी। वर्षा 1-2 मरतबा किसी जरूरी फोन कॉल के बारे में बताने गई थी। तब उसने अपनी मम्मी को मोमबत्ती रोशन किए उस पुतले के सामने आसन जमाए बैठे देखा था, और वो कमरे में थोड़ा अंदर जाकर उसे टेलीफोन के बारे में बताकर फौरन ही बाहर आ गई थी। आज उसने सोचा कि वो उस कमरे को भी अंदर से देख ले। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसे हैरत का झटका लगा। कमरे का न सिर्फ दरवाजा बंद था, बल्कि उस पर ताला भी पड़ा था। ऐसा आज तक न हुआ था। ये कमरा आमतौर पर खुला ही रहता था, क्योंकि उस तारीक, बदबूदार और वहशतनाक कमरे में बरखा के सिवा कोई न जाता था। वर्षा ने ताले को हिलाकर देखा, ताला बंद था। उसने बरखा के बेडरूम में जाकर उसकी चाबी तलाश की,
لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی۔ ویسے بھی اتنے بڑے بنگلے میں ایک تالے کی چابی تلاش کر لینا اتنا آسان نہ تھا۔ اب ایک چانس اور تھا۔ چانس کے لیے اسے گھوم کر بنگلے کی پشت پر جانا پڑا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی ادھر کھلتی تھی، اگرچہ اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ کھڑکی ادھر سے کھلی ہو۔ وہ جب اس کمرے کی پشت پر پہنچی تو اسے کھڑکی بند نظر آئی۔ مایوس ہو کر وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اس نے ایسے ہی اس پر ہاتھ رکھ کر اس کے پٹ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ پٹ تھوڑا سا اندر ہو گیا لیکن کھلا نہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ کھڑکی کے اندر سے بورڈ نہیں ہے بلکہ اس کا پٹ سختی سے بند ہے۔ اس نے ایک زور کا دھکا مارا، تب پٹ کھل گیا۔ یہ کھڑکی فرش سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس کھڑکی کے ذریعے اندر بآسانی جا سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ دھکا دے کر کھول دیے اور چند لمحے انتظار کیا۔ اسے اندر سے کوئی آہٹ نہ سنائی تھی، البتہ بدبو کا بھپکا ضرور آیا۔ اس نے اپنی ناک پر دوپٹہ باندھ لیا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر اندر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے کمرے کے عین درمیان کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ تب اس نے کھڑکی کی چوکھٹ پر پیر رکھا اور اندر کود گئی۔ ورشا نے کھڑکی سے آتی روشنی میں دیکھا کہ وہ ایک 13-14 برس کی لڑکی ہے جو بے ہوش ہے اور اس کے جسم پر جگہ جگہ بے شمار زخموں کے نشان ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے رات ہونے والے ڈرامے کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خون کے سرطان میں مبتلا اس کی ممی کو نیا خون کہاں سے دستیاب ہوا تھا۔ نہ جانے یہ معصوم لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اسے سونا کہاں سے اٹھا کر لائی ہے۔ یہ ممی نے کیسا وحشتناک کھیل رچایا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ماں کی نفرت کا جو بیج موجود تھا وہ اب پھوٹنے لگا تھا۔ اس کے باپ پر خون پھینکنے کا وہ منظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ جب بھی وہ منظر اسے یاد آتا اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی، لیکن یہ نفرت لمحاتی ہوتی۔ جیسے ہی برکھا اس کے سامنے آتی وہ سب کچھ بھول جاتی، اس کے دل سے ہر نفرت نکل جاتی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نفرت کے سانپ نے پھر سر ابھارا تھا اور وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے۔ کسی نے گھر کی کال بیل بجائی۔ گھنٹی کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس نے اس لڑکی کو ویسے ہی چھوڑا، چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر کھڑکی سے باہر کودی، کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور تیزی سے بنگلے کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھول کر سر باہر نکالا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر ایک فقیر مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ اللہ کے واسطے بیوی کچھ مدد کرو۔ ورشا نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ روزی کو غائب ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ ان 3 دنوں میں پولیس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ وہ روزی کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ اخبار میں 2 دن سے ایک بڑا اشتہار جس میں روزی کی تصویر موجود تھی تلاش گمشدہ کے عنوان سے شائع ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک کسی قسم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ پورا گھر، پورا خاندان پریشان تھا۔ روزی پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ ناصر مرزا تو اس پر جان دیتا تھا۔ وہ اس کی پیاری بھتیجی تھی۔ گھر میں وظیفے وظائف جاری تھے۔ جس کے ذہن میں جو تدبیر آ رہی تھی اس پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناصر مرزا کی بھتیجی گم ہوئی تھی۔ ساحل عمر اور مسعود آفاقی کا پریشان ہونا فطری تھا۔ وہ تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اظہار خیال کر رہے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں روزی کے غائب ہونے کی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ اغوا کا کیس ہوتا تو ابھی تک تاوان کیوں نہیں مانگا گیا تھا؟ ایک خیال یہ بھی تھا کہ لڑکی ناراض ہو کر نہ کہیں چلی گئی ہو، کیونکہ یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، لیکن ایسی بات بھی نہ تھی۔ روزی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے ناراض ہو کر کہیں چلے جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ لے دے کر بس اب یہی بات رہ گئی تھی کہ کہیں وہ عورت فروشوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو، کوئی عورت اسے ورغلا کر نہ لے گئی ہو۔ پھر اچانک ساحل عمر کو خیال آیا۔ اس نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی کیا اس سلسلے میں عابد صاحب سے مدد نہیں لی جا سکتی؟ لی جا سکتی ہے۔ ناصر مرزا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ عابد کا خیال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ ان کے گھر چلیں، مسعود آفاقی نے فوراً کہا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، وہ رات 10 بجے تک دفتر میں ہوتے ہیں، دیر تک بیٹھنے کے عادی ہیں، ناصر مرزا نے بتایا۔ چلو ان کے دفتر چلتے ہیں، ساحل عمر نے رائے دی۔ جانے سے پہلے ٹیلی فون پر چیک کر لیں، ساحل عمر نے رائے دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مسعود آفاقی نے فوراً تائید کی۔ پھر جب یہ تینوں دوست عابد کے دفتر پہنچے
تو وہ ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر بولے، یہ فنکاروں کا قافلہ کہاں گھوم رہا ہے؟ عابد صاحب، یہ دونوں تو واقعی فنکار ہیں، ناصر مرزا نے مسعود کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے کہاں آپ نے کانٹوں میں گھسیٹ لیا؟ کانٹوں میں نہیں، پھولوں میں گھسیٹا ہے۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ فنکار بنا دیا ہے، مسعود آفاقی نے ہنس کر کہا۔ عابد صاحب، اس وقت ہم ایک گھمبیر مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ساحل عمر اصل موضوع پر آیا۔ تعویذ تو تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ عابد فکر مند ہو کر بولے۔ جی یہ دیکھیے۔ ساحل عمر نے قمیض کے اندر سے نکال کر تعویذ دکھایا۔ اس وقت میرا مسئلہ نہیں ہے تو پھر؟ عابد نے ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ عابد صاحب، میری بھتیجی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ناصر مرزا نے فوراً اصل بات بتائی۔ عابد ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یہ کب ہوا؟ ناصر مرزا نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کے گوش گزار کر دیا، اور جو معلومات وہ روزی سے متعلق جانتے تھے وہ بھی انہیں بتا دیں۔ ساری باتیں سن کر انہوں نے میز پر رکھی پان کی ڈبیا اٹھائی، پھر بڑی نفاست سے ایک پان نکالا، بٹوے سے چھالیا اور تمباکو وغیرہ نکال کر پان منہ میں رکھ لیا۔ پان چباتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، چند منٹس آنکھیں بند رکھیں، پھر بال پوائنٹ اٹھا کر کاغذ پر کچھ اعداد و شمار، زائچے اور نقشے بنانے لگے۔ زائچے بناتے ہوئے کئی مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا، تیوریوں پر بل پڑے، آنکھوں سے فکر جھانکی۔ ساحل عمر ان کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ پھر عابد نے بال پوائنٹ میز پر رکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی دراز کھولی اور ایک خوبصورت سی تسبیح نکال کر وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے لگے۔ پان انہوں نے ایک کلے میں دبا لیا تھا، پھر انہوں نے تسبیح کا ایک چکر مکمل کر کے تسبیح میز پر رکھی، ایک سفید اور سادہ کاغذ اٹھایا، اس کی 4 تہہ کی، اس کاغذ پر 3 پھونکے ماری اور دائیں ہاتھ پر رکھی ایک کتاب کے درمیان رکھ دیا۔ کتاب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کچھ پڑھا اور کاغذ کتاب کے درمیان سے کھینچ لیا۔ کاغذ کھول کر دیکھا، کچھ اس طرح دیکھا کہ جیسے اس پر کچھ لکھا پڑھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کھلا کاغذ میز پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے ذرا اچک کر دیکھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ عابد نے جلدی جلدی پان چبایا، پھر اسے اگلدان میں تھوک کر انتہائی سنجیدگی سے بولے، ناصر میاں، آپ کی بھتیجی اسی شہر میں ہے، اسے ایک عورت نے اغوا کیا ہے، فی الحال وہ زندہ ہے، لیکن اس کی بازیابی کے امکانات۔ اتنا کہہ کر رک گئے، پھر افسردہ لہجے میں کہا، بس میاں، اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے۔ عابد صاحب، میری بھتیجی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیجیے، اس سلسلے میں آپ جو کہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، ناصر مرزا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ناصر میاں، ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے انہی حدود میں رہتے ہوئے جو کچھ بتا سکتا تھا بتا دیا۔ میں پھر کہوں گا، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، بس دعا کریں کہ اللہ اس بچی پر اپنا رحم کرے۔ عابد نے کہا، اچھا ناصر، تم کل صبح میرے گھر پر فون کرنا، مجھے رات کو وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ عابد نے پتہ نہیں ایسے ہی ان کی دھارس بندھانے کے لیے یہ بات کہہ دی یا واقعی وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ چلو اتنا تو ہوا کہ روزی کے سلسلے میں بنیادی معلومات تو دستیاب ہو گئی تھیں۔ یہ بات بھی تسلی بخش تھی کہ وہ جہاں تھی زندہ تھی۔ رہ گئی بازیابی کی بات، تو عابد نے اس سلسلے میں کچھ کہتے کہتے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور یہ بات تینوں کو ناگوار گزری تھی۔ 6-7 دن ہو گئے تھے، ورشا سے نہ فون پر بات ہوئی تھی اور نہ ملاقات ہوئی تھی۔ ورشا عابد کے سامنے اس کے گھر پر آئی تھی۔ عابد نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ورشا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ورشا کے جسم میں برکھا گھس جائے؟ یہ سارا کیا گورکھ دھندا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں ضرور آ گئی تھی کہ برکھا ایک خطرناک عورت تھی، وہ ماہر ساحرہ تھی، اس کے سحر سے بچنا ضروری تھا۔ عابد نے اس کی حفاظت کے لیے جو تعویذ دیا تھا وہ اس نے گلے میں پہن لیا تھا۔ عابد نے ورشا سے ملاقات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ ابھی تک خود ہی ورشا نے ٹیلی فون پر یا بالمشافہ کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، لہذا اس سے ملاقات سے انکار کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ سوچتا تھا کہ اگر انکار کرنے کی نوبت آئی تو کیا وہ انکار کر سکے گا؟ وہ اس سے کہہ سکے گا کہ اب وہ اس سے نہیں ملے گا؟ یہ سن کر کیا وہ خاموشی سے ٹیلی فون بند کر دے گی؟
کیا وہ پلٹ کر پوچھے گی نہیں کہ میرے رانجھن ایسا مجھ سے کیا قصور ہوا کہ ترک تعلق پر اتر آئے؟ تب وہ اسے کیا جواب دے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے گا، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے دل نے کہا کہ یہ ٹیلی فون ورشا کا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، جی کہا۔ ہائے رانجھن، ادھر واقعی ورشا تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا قصور ہوا ہم سے؟ کچھ نہیں، ساحل عمر نے جواب دیا۔ پھر اتنے دن ہو گئے، نہ فون کرتے ہو نہ ملتے ہو، اس نے شکایت کی۔ ورشا، ایک بات پوچھ رہا ہوں، دیکھو سچ بتانا، 6-7 دن پہلے جب تم آئی تھی تو پھر تم فوراً واپس کیوں چلی گئی تھی؟ رانجھن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں 7 دن پہلے تمہارے گھر کب آئی؟ میں تو تمہارے گھر نہیں آئی۔ ورشا نے بڑے یقین سے کہا، پھر وہ کون تھا؟ تم ہی تو تھیں۔ تم بھول رہی ہو؟ یاد کرو، تم نے میز پر سے اٹھا کر کیا پیا تھا؟ رانجھن، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے گھر آئی ہی نہیں، تو پھر پینے یا نہ پینے کا سوال کیسا؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یا تم ساری بات مجھے تفصیل سے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ساحل عمر نے یہ کہہ کر اس دن کی پوری رودات اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری رودات سن کر وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی، پھر ایک دم اس پر اداسی چھا گئی۔ چند دمیں خاموش رہی، گہرا سانس لینے کی آواز آئی، اور پھر ایک دم مرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ چلو چھوڑو، اس مسئلے کو بھول جاؤ اور سناؤ۔ اس نے موضوع بدلا۔ بس کیا سناؤں، اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ دماغ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر بولی، بھائی وہ ہمارے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، 3 دن سے ان کی بھتیجی غائب ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ کیسے غائب ہوئی؟ ان کے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ کلفٹن کے پلے لینڈ گھومنے گئے تھے، بس وہیں سے وہ غائب ہو گئی۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اخبار میں اشتہار بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ 13-14 سال کی لڑکی ہے اور اکلوتی بچی ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، اس نے افسردگی سے کہا۔ کس اخبار میں ہے اشتہار؟ میں دیکھوں گی، اس میں اس کی تصویر بھی ہوگی۔ انگریزی اور اردو کے تمام بڑے اخباروں میں یہ اشتہار موجود ہے، تصویر بھی ساتھ ہی ہے۔ بڑی پیاری بچی ہے، ورشا دعا کرو کہ وہ بچی مل جائے۔ وہ بھلا کیا دعا کرتی؟ وہ دعا کرنے کے قابل کہاں رہی تھی؟ ساحل عمر کی باتوں نے اسے خاصا الجھا دیا تھا۔ اس کے گھر میں 2 اخبار آتے تھے، ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا۔ ورشا کو اخبار پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا، بس وہ سرسری سے انداز میں نظر ڈالتی تھی۔ البتہ برکھا کو اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ اخبارات کو بڑی دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ آج کا ایک اخبار اٹھا کر اس نے صفحات الٹے تو وہ اشتہار اسے فوراً ہی نظر آ گیا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کو کرنٹ سا لگا، یہ وہی لڑکی تھی جو شاید اس وقت بھی برکھا کے کمرے میں موجود ہو۔ 2 دن پہلے تو وہ یقیناً وہاں موجود تھی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اشتہار غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ برکھا اس کے کمرے میں دبے پاؤں آ گئی۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ ورشا کیا پڑھ رہی ہے۔ ممی، تم نے یہ اشتہار دیکھا؟ اس کی موجودگی محسوس کر کے ورشا نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، کوئی خاص بات؟ اس شہر میں روز ہی لڑکیاں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو شہر میں ہلچل کس طرح پیدا ہو؟ برکھا نے بے نیازی سے کہا۔ ممی جانتی ہو یہ لڑکی کس کی بھتیجی ہے؟ نہیں، برکھا ذرا چوکنا ہوئی۔ ساحل عمر کے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، یہ ان کی بھتیجی ہے۔ اچھا، تو یہ اس شکاری کی بھتیجی ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے، وہ بے خیالی میں بولی۔ ممی کیا مطلب؟ ورشا کچھ نہ سمجھ پائی۔ کچھ نہیں، برکھا ٹال گئی۔ ممی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ ہاں بتا سکتی ہوں، یہ بتانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن تم اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ بس ویسے ہی ممی۔ اس میں یہ بتانے کی ہمت نہ تھی کہ اس نے اس لڑکی کو عملیات کے کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ لڑکی کل جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گی، برکھا نے پیشن گوئی کی۔ مر گئی؟ ورشا ایک دم چونک اٹھی۔
ظاہر ہے جب اس کے جسم میں خطرہ خون کا نہیں رہے گا تو وہ مرے گی نہیں تو زندہ رہے گی۔ برکھا نے ورشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ممی کس نے مارا ہے اس کو؟ ورشا نے پوچھا۔ جس نے بھی مارا ہے ٹھیک مارا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ناصر کی بھتیجی ہے۔ اب اسے پتہ چلے گا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تہکال کو میرے ہاتھوں سے نکالنے والا یہی شخص ہے؟ اس نے اسے آزاد کر دیا، مجھے مزید مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کتنی اچھی بات ہوئی کہ یہ اس کی بھتیجی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی۔ بولو کیا مانگتی ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ نہیں ممی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہو نا میرے پاس، ورشا نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ورشا اب تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھنا ہوگا، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ میں اکیلی کچھ نہ کر سکوں گی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تمہیں ہر وہ عمل سکھا دوں گی جو میں جانتی ہوں، پھر میں تمہیں سالانہ اجتماع میں پیش کروں گی۔ اعور کا باپ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور فوراً تمہیں اپنی داسی بنا لے گا۔ ٹھیک ہے ممی، جیسی آپ کی مرضی، ورشا نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ورشا کی تمام سوچیں برکھا کے سامنے آتے ہی دم توڑ دیتی تھیں۔ برکھا سے نظر ملتے ہی وہ اپنے آپ کو بھول جاتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا کہ ممی جو کچھ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ برکھا کی پیشن گوئی کے مطابق روزی کی لاش دوسرے دن ایک ویران علاقے کی جھاڑیوں سے برآمد ہو گئی۔ برکھا تو خیر سب جانتی تھی، یہ سب کیا دھرا ہی اسی کا تھا۔ البتہ عابد نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اگرچہ عابد نے جو کہا تھا وہ بہت مبہم تھا، لیکن اس ابہام میں بھی بہت کچھ واضح تھا۔ برکھا نے روزی کی لاش واسم کے ذریعے جھاڑیوں میں پھینکوائی تھی اور پھر اسی نے ٹیلی فون کر کے متعلقہ تھانے میں روزی کی لاش کی اطلاع دی۔ ممکن تھا کہ روزی کی لاش کو بازیاب ہونے میں 5-7 دن لگ جاتے، لیکن برکھا چاہتی تھی کہ لاش جلد از جلد برآمد ہو جائے تاکہ لواحقین لاش پا کر رو دھو کر سکون سے بیٹھ جائیں۔ لاش نہ ملنے کی صورت میں برکھا کو خطرہ تھا کہ روزی کے متعلقین عاملوں کے ذریعے اس تک نہ پہنچ جائیں۔ سب سے زیادہ خطرہ اسے عابد سے تھا۔ وہ اس دن اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ بندہ واقف کار ہے، کام کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لاش برآمد ہوئی تو اس کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس گھر کی وہ بیٹی تھی، اس کی موت کا ماں باپ کو جتنا دکھ ہوتا کم تھا، لیکن وہ تو خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ سب سے زیادہ چہیتی تو وہ ناصر مرزا کی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر وہ چند لمحوں کو ساکت رہ گیا۔ دل سے درد کی ایک لہر اٹھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے کسی تیز دھار آلے سے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ جسم سے بے پناہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ناصر مرزا کا بس چلتا اور اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ کس درندے نے اس کی بھتیجی کی یہ حالت بنائی ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ اذیت دے کر اسے مار ڈالتا۔ اپنی معصوم بھتیجی کی لاش دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ قاتل کا ہر ممکن طریقے سے پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ پولیس سے تو کسی قسم کی امید رکھنا فضول ہی تھا۔ اگر کوئی شخص روزی کی لاش سے متعلق فون نہ کرتا، پولیس اس کی لاش بھی برآمد نہ کر سکتی تھی۔ قاتل کا پتہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ناصر مرزا کا ذہن بار بار عابد کی طرف جاتا تھا۔ ممکن ہے وہ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکے۔ ویسے اس سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی تھیں، کیونکہ وہ روزی کی گمشدگی کے بارے میں بھی زیادہ واضح جواب نہ دے سکا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اس سلسلے میں عابد سے بات ضرور کرے گا۔ روزی کی لاش ابھی بھی گھر پر موجود تھی، مگر ناصر مرزا کے غصے اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ وہ روزی کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ اس نے اسی وقت عابد کو فون کیا۔ اس کا فون کرنا بہتر ہی ثابت ہوا، کیونکہ عابد نے ساری بات سن کر جس چیز کی فرمائش کی، اگر روزی کی تدفین ہو جاتی تو اس چیز کا مہیا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس وقت روزی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ناصر مرزا نے اپنی بھابھی کو بلا کر روزی کا ایک بال لانے کی ہدایت کی۔ بھابھی نے اپنی بیٹی کا ایک بال ناصر مرزا کے حوالے کر دیا۔ ناصر مرزا نے اس بال کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر بہت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی بال عابد کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے تمام لوگ سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے وظیفے میں مصروف تھے۔ 2:30 بجے تک وہ وظیفے میں مصروف رہے۔ وظیفے سے فارغ ہو کر انہوں نے روزی کے بال کو اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی میں اٹھایا
اور دائیں ہاتھ سے لائٹر جلا کر بال کو آگ دکھا دی۔ بال نے فوراً آگ پکڑ لی، وہ آنن فانن جل گیا۔ بال جلتے ہی عابد کی سماعت میں ایک نام گونجا۔ اس نام کو 3 بار بہت صاف لہجے میں دہرایا گیا، برکھا، برکھا۔ اس نام کو سن کر عابد حیرت زدہ رہ گئے۔ روزی کی قاتل اور برکھا! انہوں نے حیران ہو کر خود کلامی کی۔ اپنے وظیفے کی کامیابی پر وہ بہت خوش تھے، اگرچہ انہیں امید نہ تھی کہ وہ قاتل کا نام پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوپر والے کی مہربانی سے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بات کی اطلاع فوری طور پر ناصر مرزا کو دے دی جائے۔ اگرچہ یہ فون کرنے کا وقت نہ تھا، ضروری نہیں تھا کہ ادھر سے ناصر مرزا ضرور فون اٹھا لے گا، لیکن وہ اپنی کامیابی پر اس قدر خوش تھے کہ اس راز کو فوراً اصل بندے تک منتقل کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ فون پر ٹرائی کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ ابھی فون کی دوسری گھنٹی بھی پوری طور پر بج نہ پائی تھی کہ ناصر مرزا نے فون اٹھا لیا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا اور اپنی اسٹڈی روم میں تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں وظائف کی ایک بہت پرانی کتاب تھی۔ یہ اس کے دادا کے زمانے کی تھی۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر عابد اس سلسلے میں کچھ نہ کر پایا تو وہ خود کوشش کر کے دیکھے گا۔ ہیلو، ناصر مرزا گمبھیر آواز میں بولا۔ ناصر میاں، میں عابد بول رہا ہوں۔ جی عابد صاحب، آپ نے اس وقت فون کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس سلسلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ناصر مرزا نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تم قاتل کا نام سنو گے تو اچھل پڑو گے۔ ہیں؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ نہ صرف جانتے ہو بلکہ اسے دیکھ بھی چکے ہو۔ فوراً آپ اس کا نام بتائیے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ ویسے وہ ہے بھی اس قابل کہ اس کا خون پی لیا جائے۔ عابد جذباتی ہو کر بولے۔ روزی کو قتل کرنے والی کا نام ہے برکھا۔ برکھا؟ اس نام کو سن کر وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ناصر میاں، وہ عورت بہت خطرناک ہے، کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لینا۔ اس کا حساب کتاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کل تو میرے دفتر آ جاؤ، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی لاہے عمل طے کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں کل آپ کے دفتر آ جاؤں گا۔ برکھا نے آج واسم کو صبح ہی طلب کر لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور برکھا اپنے خاص کمرے میں براجمان تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب وہ اپنے کمرہ خاص سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتیے کا تر و تازہ ہار اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو واسم برکھا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو واسم۔ برکھا نے اپنی تیز چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جی برکھا دیوی، وہ فرما برداری سے بولا۔ برکھا نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر کے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے۔ واسم نے وہ ہار بہت احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ لیا، پھر دونوں چیزیں لے کر برکھا کے بنگلے سے نکل آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ جائے واردات کی طرف موڑ دیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی بلڈنگ کے نیچے پارک کی اور وہ دونوں چیزیں اٹھا کر اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس بلڈنگ کے دوسرے فلور پر عابد کا دفتر تھا۔ اس وقت 11:30 بجے تھے اور وہ ابھی ابھی دفتر آئے تھے۔ دفتر کا ملازم شوکت کرسی ڈالے کمرے کے باہر بیٹھا تھا۔ واسم نے ایک نظر شوکت پر ڈالی اور کمرہ کھلا دیکھ کر وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ عابد نے ایک عجیب سے شخص کو اپنے دفتر میں بلا تکلف داخل ہوتے دیکھ کر ذرا ناگواری سے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ واسم نے کوئی جواب دیے بغیر مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کاغذ میں لپٹا ہوا ہار کھولنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عابد نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کی پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی۔ سر، آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں نے 6 ماہ پہلے آپ سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے اس کا جواب اپنے رسالے میں دیا تھا۔ میری شادی کے بارے میں آپ نے جو پیشگوئی کی وہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری شادی زبیدہ سے ہو جائے گی، دشمن چچا کی بیٹی سے، لیکن آپ کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اسی خوشی میں یہ تھوڑی سی مٹھائی اور پھولوں کا ہار لایا ہوں۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کو یہ ہار پہنا دوں۔ سر، یقین کریں، میری خوشی اس طرح دوبالا ہو جائے گی۔
یہ کہہ کر وہ میز کی بائیں جانب سے عابد کی طرف بڑھا اور ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس پرچے میں آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ چلیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ عابد نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے۔ سر ابھی مت اتاریے گا، ذرا یہ تھوڑی سی مٹھائی اور چکھ لیں۔ یہ کہہ کر واسم گفٹ پیپر میں پیک ہوا ڈبہ کھولنے لگا۔ ڈبہ کھولتے ہی وہ بار بار ہار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہار موتیے کی کلیوں کا تھا۔ ان کلیوں کے منہ سے اچانک خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ پورا ہار آنن فانن سرخ ہو گیا تھا۔ واسم نے جب دیکھا کہ ہار پورا خون سے سرخ ہو چکا ہے تو ڈبہ عابد کے بالکل قریب کر کے اسے کھول دیا اور کہا، لیجئے سر، کھائیے مٹھائی۔ عابد نے کھلے ڈبے پر نظر کی۔ جو چیز برق رفتاری سے اس ڈبے سے برآمد ہو رہی تھی اسے دیکھ کر عابد کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ برکھا نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ڈبہ کھلتے ہی 10-12 بچھو تیزی سے نکل کر عابد پر چڑھ گئے اور ان 12 بچھوؤں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا زہر عابد کے جسم میں اتار دیا۔ یہ انتہائی زہریلے بچھو تھے۔ زہر اس قدر تیزی سے چڑھا کہ وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ واسم کو جب یقین ہو گیا کہ عابد کا کام تمام ہو گیا ہے تو وہ بڑے اطمینان سے کمرے سے نکل آیا اور باہر بیٹھے شوکت سے بولا، سنو، دیکھو آدھے گھنٹے تک کوئی اندر نہ جائے، صاحب نے منع کیا ہے، وہ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا صاحب۔ شوکت نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ واسم تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسی وقت ناصر مرزا اوپر آ رہا تھا۔ دونوں کا ٹکراؤ سیڑھیوں پر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر دونوں اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ جب ناصر مرزا عابد کے دفتر کے نزدیک پہنچا تو اس نے شوکت کو حسب معمول کرسی پر بیٹھا پایا۔ وہ ایک سیدھا سادہ ملازم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ناصر مرزا سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی شوکت، کیسے ہو؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب جی میں ٹھیک ہوں، صاحب اندر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، شوکت نے بتایا، مگر اسے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ اندر مت جائیے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دفتر میں داخل ہو گیا۔ ابھی ناصر مرزا نے سلام کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عابد کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے، گلے میں ہار تھا جو سرخی مائل تھا۔ شیروانی پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور میز پر ایک ڈبہ رکھا تھا جو بالکل خالی تھا۔ شوکت! ناصر مرزا نے گھبرا کر آواز دی۔ شوکت دوڑا ہوا اندر آیا۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے عابد کی طرف اشارہ کیا۔ ارے میرے صاحب کو کیا ہوا؟ وہ جلدی سے عابد کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ صاحب خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ سیدھے اندر گئے تھے۔ کچھ دیر اندر رہے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ صاحب اندر کام میں مصروف ہیں، اندر کوئی نہ جائے، لیکن تم نے مجھے اندر آنے سے نہیں روکا۔ صاحب میں آپ کو اندر آنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ کیا میں آپ سے واقف نہیں ہوں؟ جو صاحب اندر آئے تھے وہ کیسے تھے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب وہ کچھ عجیب سے تھے، مجھے تو ان کی صورت دیکھ کر ہی ڈر لگا۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر گئے ہیں، آپ کو وہ ضرور زینے میں ملے ہوں گے۔ تب ناصر مرزا کو وہ تیزی سے اترتا ہوا شخص یاد آیا۔ وہ واقعی خبیث صورت شخص تھا، لیکن وہ تھا کون اور وہ یہ سب کیا کر گیا تھا؟ عابد کی پراسرار موت نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ وہ اس شہر کی جانی مانی شخصیت تھے، ان کے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فن کو لوگوں کے لوٹنے کھسوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مثبت آدمی تھے، دولت کا لالچ ذرہ برابر بھی نہیں تھا۔ پولیس نے اس کیس میں خاصی سرگرمی دکھائی، لیکن تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ عابد کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ناصر مرزا نے FIR میں واضح طور پر یہ درج کروایا کہ عابد کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس بات کو محض ایک مفروضہ قرار دیا۔ جس صورتحال میں عابد کی موت واقع ہوئی وہ صورتحال یقیناً پراسرار تھی۔ گلے کا ہار اور شیروانی پر پڑے خون کے دھبے کسی انوکھی بات کا مظہر ضرور تھے، لیکن وہ آلائے قتل نہ تھے۔
आला कत्ल तो इस सूरत में तलाश किया जाता जब उनकी मौत का सबब हरकत कल्ब बंद हो जाना ना होता। नासिर मिर्जा को आबिद की मौत का बेहद सदमा हुआ। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि इस वारदात में बरखा का हाथ है, लेकिन ये ऐसी बात थी जिसे सरेआम नहीं कहा जा सकता था। आबिद जाते जाते उसकी भतीजी की कातिला की निशानदेही कर गए थे। वो उनसे मिलकर रोजी की मौत का इंतकाम लेना चाहता था। वो मंसूबा बंदी करने आया था, लेकिन बरखा ने आबिद को अपने बारे में इंकिशाफ करने की फौरी तौर पर सजा दे दी थी। नासिर मिर्जा अब इस मैदान में तन्हा रह गया था, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से न था। अपना शिकार ढूंढकर मारना उसकी फितरत में शामिल था। दिन का वक्त था। उस वक्त 11:05 हो रहे थे। साहिल उमर डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा था और एक मैगजीन का मुताला कर रहा था। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। ये खास वक्त था, अगरचे अब ये खास वक्त न रहा था। वर्षा अब किसी वक्त भी बात कर लिया करती थी। फिर भी उसने सोचा कि वर्षा का फोन ना हो। अम्मा किचन में मसरूफ थीं। मर्जीना घर की झाड़ पूंछ में लगी हुई थी। उसने सोचा वो खुद ही टेलीफोन अटेंड कर ले। अपने बेडरूम में जाकर उसने रिसीवर उठाया और अपने मखसूस अंदाज में जी कहा, हाय रंजन। वर्षा की खनकदार हंसी सुनाई दी। ये वो हंसी थी जो उसकी समात में रस खोल देती थी। हाँ वर्षा, कैसी हो? साहिल उमर ने पूछा। मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या? उसने शिकवा किया। क्या हुआ? मुझे दोस्त कहते हो लेकिन समझते नहीं, इसीलिए दोस्तों का सा सलूक नहीं करते। आखिर हुआ क्या? खैर ऐसा तो नहीं। ऐसा ही है मेरे रंजन, ऐसा ही है। तुम एक बेमुरव्वत शख्स हो, या शायद अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। वर्षा ने साफ कोई से काम लिया। ये बात ठीक थी कि साहिल उमर अब वाकई उससे मिलना नहीं चाहता था। जब से आबिद की मौत हुई थी और उस मौत में बरखा का हाथ नजर आ रहा था, तब से वो और मोहतात हो जाना चाहता था, लेकिन अमलन वो ऐसा नहीं कर सका था। जब वर्षा का फोन आ जाता तो वो उसकी आवाज सुनकर ये भूल जाता कि ये वो लड़की है जिससे आइंदा नहीं मिलना। मिलने से इनकार तो दूर की बात है, वो ना मिलने का कोई बहाना भी नहीं बना पाता था। उसके फोन आने पर वो किसी सुधे हुए शेर की तरह उसके कदमों में जा बैठता। इस वक्त भी यही हुआ। बावजूद इनकार की ख्वाहिश रखने के वो ये ना कह सका कि हाँ अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, बल्कि उसने कहा, भला ऐसा हो सकता है? मैं जानती हूं कि तुम कभी मुझसे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। वो बड़े एतमाद से बोली। उसके लहजे से खुशी झलक रही थी। ऐसा क्यों? साहिल उमर ने सादगी से पूछा। ऐसा इसलिए मेरे रंजन कि मैं तुम्हारे अंदर घुसी हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे खून में गर्दिश करती हूं। वो शरारत आमेज अंदाज में हंसी। ये बात तो शैतान के बारे में सुनी है कि वो इंसान के खून में गर्दिश करता है। साहिल उमर ने कहा, चलो शैतान समझ लो मुझे। तुम जानते हो कि मैं शैतान को किस कदर पसंद करती हूं। कहीं मेरे अंदर भी तो तुम्हें कोई शैतान नजर नहीं आता? तुम तो बड़े शैतान हो। उसने ये बात बड़े प्यार भरे लहजे में की और जोर से हंस पड़ी। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ करके बोली, अच्छा हाँ, कहीं बातों बातों में मैं असल बात ना भूल जाऊं। असल बात? वो क्या? तुम्हें आज मम्मी ने बुलाया है चाय पर, उसने मायने खेस लहजे में कहा। हाँ यूं ही समझो, वर्षा ने हंसते हुए कहा। आओगे ना? तुम्हारी मम्मी से मैं आज तक नहीं मिला, पता नहीं उनसे मिलते हुए दिल क्यों डर रहा है। मेरी मम्मी बहुत प्यारी हैं, आज तुम उनसे मिलोगे तो सारा डर दूर हो जाएगा, फिर उन्हीं का कलमा पढ़ने लगोगे। वह हंसकर बोली। अच्छा? साहिल उमर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मम्मी आज 4:30 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगी, आओगे ना? मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा, साहिल उमर ने बताया। मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी। उसने कहा, चलो ठीक है। वो राजी हो गया। फिर वो प्रोग्राम के मुताबिक वक्त मुकर्ररा पर उसे लेने आ गई। साहिल उमर ने खुद जाकर घर के गेट पर उसका इस्तकबाल किया। आज वो जीन्स और शर्ट में थी। वो बेहद स्मार्ट लग रही थी। वो जिस तरह का चाहे कपड़ा पहन लेती, उस पर लिबास खिल उठता था। उसे देखते ही वर्षा ने बेतकल्लुफी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय रंजन। हाय वर्षा। साहिल उमर ने उसका नर्म मुलायम हाथ थामते हुए कहा।
आओ। घर में आकर उसने अम्मा से सलाम दुआ की और फिर टीवी लाउंज में बैठ गई, जबकि साहिल उमर का ख्याल था कि वो बेडरूम में जाकर बैठेगी। साहिल उमर का ख्याल ठीक था, वो वाकई बेडरूम में जाकर दम लेती, लेकिन वहां रशा मलूक की तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर से वो एलर्जिक थी। उस तस्वीर को देखकर उसके दिल में आग सुलग उठती थी। टीवी लाउंज के एक सोफे पर धंसकर उसने साहिल उमर की तरफ एक खास अंदाज से देखा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराई, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। जी फरमाइए, कुछ कहना चाह रही हैं? कोई तस्वीरों की एल्बम नहीं है तुम्हारे पास? बेशुमार एल्बम है, लेकिन तुम क्या देखना चाह रही हो? सच बता दूं? वर्षा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। हाँ जरूर, सच बोलने में क्या हर्ज है, वो मुस्कुराकर बोला। मुझे तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए, वो जरा झिझकती हुई बोली। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगी? मेरी तस्वीर मुझसे अच्छी तो नहीं, वो हंसा। ठीक कहा तुमने, तुम्हारी तस्वीर वाकई तुमसे अच्छी नहीं, लेकिन मसला यह है कि तुम हर वक्त तो मेरे पास नहीं होते। फिर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि तुम हर वक्त मेरे पास रहो। तुम तस्वीर की सूरत में ही मेरे पास हो सकते हो। तुम्हारी तस्वीर मेरे पास होगी तो जब दिल चाहेगा उसे मेज की दराज से निकाल कर देख लूंगी, तुमसे वो बातें कर लूंगी जो मैं तुमसे कह नहीं पाती। उसने खिलाफ मामूल नजरें झुकाकर कहा, फिर तो मैं तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं दूंगा। साहिल उमर ने इनकार किया। क्यों आखिर? वो चौंक कर बोली। फिर मैं वो बातें कैसे सुनूंगा जो तुम मेरी तस्वीर से करोगी? तुम्हारे पास मेरी तस्वीर ना होगी तो मजबूर होकर एक ना एक दिन तुम वो बातें मुझसे करने लगोगी। तुम चाहे मुझे अपनी तस्वीर दो या ना दो, वो बातें मैं तुमसे हरगिज नहीं कर सकती। अच्छा, फिर मैं तुम्हें एल्बम दिखाने के बजाय अपनी लेटेस्ट उतरी हुई तस्वीरें दिखाई देता हूं, उनमें से कोई पसंद कर लेना, साहिल उमर उठते हुए बोला। बिल्कुल ठीक, वर्षा एकदम खुश होकर बोली। यूं तो मेरा जी चाह रहा था कि तुम्हारी सारी एल्बम देखूं, लेकिन इस वक्त जल्दी है। मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी, फिर किसी दिन आकर सारी तस्वीरें देखूंगी। साहिल उमर ने 4-5 नई उतरी हुई तस्वीरों का लिफाफा लाकर उसके हाथ में दे दिया। ये तस्वीरें 2 माह पहले मसूद आफाकी ने बनाई थीं। ये सारी तस्वीरें 10-12 साइज में थीं। वर्षा ने जो तस्वीर पसंद की वो फ्रंट साइड क्लोज अप था। वो उस तस्वीर को बहुत गौर से देखते हुए बोली, ये तस्वीर ले लूं? ले लो, साहिल उमर ने बाकी तस्वीरें लिफाफे में रखते हुए कहा। अच्छा बस, फिर चलूं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो खड़े होते हुए बोली। तस्वीर उसने अपने बैग में हिफाजत से रख ली थी। कुछ चाय वाय नहीं पियोगी? साहिल उमर ने पूछा। चाय तो वहां पियेंगे, वर्षा ने उसे गहरी नजरों से देखा। आज मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। साहिल उमर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो ठीक 4:30 बजे बंगले पर पहुंच गए। गेट पर पहुंचकर वर्षा ने एक मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया। थोड़ी देर बाद जिस औरत ने गेट खोला वो बरखा ना थी, वो सूना थी। सूना ने उन दोनों को बड़े अदब से सलाम किया। साहिल उमर ने सवालिया निगाहों से वर्षा की तरफ देखा। ये सूना है, मेरी मम्मी की खादिमा खास है। वर्षा ने उसकी निगाहों का सवाल समझकर जवाब दिया। वाकई खास है, साहिल उमर ने तारीफ की। इतने में सूना उनके नजदीक आ गई तो बातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। वर्षा ने मुस्कुराकर उससे पूछा, सूना मम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। सूना ने बड़े मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। आप साहब को लेकर ड्राइंग रूम में चलिए, मैं उन्हें इत्तला देती हूं। अच्छा ठीक है, वर्षा ने सूना को जवाब दिया। फिर वो साहिल उमर से मुखातिब होकर बोली, आओ मेरे रांझन। वर्षा, तुम कहाँ रहती हो? साहिल उमर का सवाल सुनकर वो समझ न पाई कि उसके जुमले का मतलब क्या है। उसने उलझी हुई नजरों से उसे देखा और धीरे से बोली, क्या मतलब? असल में साहिल उमर जैसे ही इस बंगले के अहाते में दाखिल हुआ और उसने बंगले की इमारत पर एक नजर डाली तो उसे उस बंगले की दरो दीवार से वहशत टपकती हुई महसूस हुई थी। उसे यूं लगा था जैसे वो भूतों के मस्कन में चला आया हो। एक तो ये बंगला पुराने अंदाज का बना हुआ था, ऊपर से खस्ता हाल था। उसकी जाहिरी टिप-टॉप पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। जाहिरी हालत के साथ उसकी अंदरूनी कैफियत भी वहशतनाक थी। इसीलिए साहिल उमर ने वर्षा से पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो। उसका ख्याल था कि वर्षा जैसी लड़की को किसी मॉडर्न बंगले में होना चाहिए था।
اس کی رہائش گاہ دیکھ کر ساحل عمر کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ، یہ بنگلہ اور تم جیسی لڑکی، ان تینوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اس کی رہائش گاہ دیکھ کر ساحل عمر نے اپنی بات واضح کی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میری ممی کو یہ گھر بہت پسند ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا تو بہت جی چاہتا ہے کہ میں کلفٹن چلی جاؤں۔ ورشا نے اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ تمہاری ممی میں کوئی پرانی روح گھسی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ دونوں اتنے بڑے اور ویران سے بنگلے میں کس طرح رہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ورشا کوئی جواب دیتی، سونا اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی اور با آواز بلند بولی، برکھا دیوی آ رہی ہیں۔ برکھا کے آنے کا سونا نے کچھ اس طرح سے اعلان کیا جیسے کسی ملک کی ملکہ معظمہ تشریف لا رہی ہوں۔ ورشا کو بھی یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ کسی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ ڈرامہ باز عورت ہے، اسے ڈرامہ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ساحل عمر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈز کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک شعلہ سا لپکا۔ ساحل عمر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ ساڑی میں ایک سفید بدن کی پرکشش عورت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس نے اچھا خاصا میک اپ کر رکھا تھا، وہ کسی فلم کی ہیروئن بننے کی کوشش میں تھی۔ برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی سجی ہوئی تھی، وہ آنکھیں کسی ناگن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ورشا کو ماں کا اس طرح فل میک اپ میں آنا اچھا نہ لگا۔ برکھا نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا، انداز میں بڑی تمکنت تھی۔ جی شکریہ۔ کیسے ہو ساحل؟ برکھا نے پروقار لہجہ بنانے کی کوشش کی۔ جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، ساحل عمر نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسا میں دیکھنا چاہتی ہوں، تم ویسے بن جاؤ جیسا میں چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں جی آپ کیا فرما رہی ہیں؟ ساحل عمر نے برکھا کے بجائے ورشا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے پہچانا؟ برکھا نے عجب لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے آپ ورشا کی ممی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو خیر میں ہوں، برکھا نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تمہیں عمر عابد صاحب کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانتی ہوں۔ اپنے والد کا نام سن کر ساحل عمر بے اختیار چونک گیا۔ اس کے والد کا نام تو شاید ورشا کو بھی معلوم نہ تھا۔ حیرت ہے، آپ میرے والد کو کیسے جانتی ہیں؟ تمہارے والد اس بنگلے پر آ چکے ہیں، برکھا نے ایک اور انکشاف کیا۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ان سے میری ملاقات ایلفنسٹن اسٹریٹ پر ہوئی تھی۔ تم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے میرا تم سے تعارف کرایا تھا۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، کافی پرانی بات ہے، تم خاصے چھوٹے تھے۔